अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ मलिहा खान। नाज़रीन, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि हम लोग ये बातें तो करते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो पाकिस्तान में कितना लैक करती है। न्यूट्रिशस जो वैल्यू है, खाने की जो ग़िज़ाइयत है, वो पाकिस्तान में भरपूर नहीं मौजूद होती खानों के अंदर। लेकिन अगर हम लोग देखें तो दर हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो खाना है वो तो यकीनन ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। उसके बावजूद पाकिस्तान के खानों में जो है वो ग़िज़ाइयत नज़र नहीं आती है। अगर हम लोग चैलेंजेस की तरफ आएँ तो चैलेंजेस बहुत सारे ऐसे देखने में आते हैं जो यकीनन हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हल नहीं कर पा रहे होते। क्यों नहीं कर पा रहे होते? हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात उठा रही है उनको हल करने के लिए, और वो कहाँ तक अचीव कर चुकी है उन इक़दामात को। अगर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत से ऐसे संगीन मसाइल भी हैं, जैसे कि दूध में अगर हम लोग देखें स्पेसिफिकली तो दूध के अंदर जो मिलावट की जाती है वो एक बहुत ही बड़ा मसला है। उसके अलावा अक्सर ये भी देखने में आता है कि मुर्दा जानवरों का जो गोश्त है वो भी तकसीम किया जा रहा होता है, वो भी बेचा जा रहा होता है इनफैक्ट। तो इन चीज़ों के क्या हल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत जो है वो इन सब चीज़ों को हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात उठा रही है, इस सब पे तो बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये बात करेंगे कि फूड सेफ्टी के क्या क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा ये कि प्रोसेस्ड फूड होता क्या है। उसके अलावा ये कि सेहतमंद ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस हद तक मौजूद होने चाहिए हैं और वो नहीं होते हैं। इस सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र महमूद, जो कि हैं फूड सेफ्टी कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा इनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग फूड सेफ्टी, एंड ये पायनियर्स में से भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फूड सेफ्टी के ऊपर वर्क भी किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो यहाँ से आते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसके बावजूद हमारे यहाँ खाने के बहुत मसाइल हैं, खाने की ग़िज़ाइयत जो है वो भरपूर नहीं होती है। तो ये क्या वजूहात हैं, एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारा जो खाना है वो कंप्लीट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है? जी थैंक यू सो मच फरीहा, आपका और गेन टीवी का न्यूट्रिशन टॉक का, कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चुना है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में बात हो रही होती है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड में कम है, हमारी हिडन हंगर है, मतलब हम खाना खाते हैं लेकिन हमें न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती। लेकिन सबसे उनसे ज़्यादा एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, और मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितने मुश्किल हालात में घिरे हुए हैं, कि आपका खाना जो है उसका सेफ्टी जो है इस पर ज़्यादातर बात नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। थोड़ी बहुत स्कैंडल्स आते हैं कभी कभार कि आपका खाना जो है वो दूध आर्टिफिशियल मिल गया या मुर्दा जानवर का गोश्त मिल गया, ऐसी चीज़ें तो ख़बरों का हिस्सा बनती हैं। लेकिन फूड सेफ्टी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्सा नहीं बनती इन ख़बरों का, और वो आपको मैं आज कोशिश करूँगा थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करूँ। जैसे आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में जो है एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है हमेशा। पाकिस्तान जो है बहुत सारी चीज़ों में दुनिया में टॉप 10 है, चनों में, गंदम में, बहुत सारी पल्सेस में, सिट्रस में, दूध में हम चौथे 5वें नंबर पे आते हैं। उसको मतलब हमारा इतनी अमाउंट है, इतना हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा मुल्क जो है जिसके अंदर इतनी बहुतात है बज़ाहिर, और हम बचपन से भी सुनते आते हैं कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर कंट्री है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम देखें उसका असर जो है हमारी हेल्थ पे बड़ा अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हो नहीं सका। अगर हम अपनी देखें न्यूट्रिशन की कमी लोगों में देखें या हिडन हंगर देखें, आधी से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी कमी का शिकार ज़रूर है। और उसके बाद जो है फ़र्ज़ करेंगे हम खाना जो है वो ठीक भी दे देते हैं, न्यूट्रिशन ठीक भी कर लेते हैं, तो जब तक फूड सेफ़ नहीं होगा तब तक आपको जो है उसका कोई बेनिफिट जो है वो अपनी हासिल कर सकेंगे। तो अब जो है मैं आपको कुछ मिसालें अगर देना चाहूँ फूड सेफ्टी की जो है, क्योंकि फूड सेफ्टी में जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत काम नहीं हुआ, हमने बहुत फोकस नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी है और इसको टेस्ट करना और एनालाइज करना बहुत आसान नहीं है। और पाकिस्तान में भी हमारे कानून तो 1960 से बने हुए हैं, लेकिन 2010 के बाद से नहीं, 2010 के बाद मतलब बहुत पुराने थे, बहुत पुराने और आउटडेटेड थे। फिर 2010 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए और अपनी फूड अथॉरिटीज़ बनाना शुरू की, तो थोड़े थोड़े कानून भी बेहतर हुए, लेकिन हमारी ज़ाहिर अभी टेस्ट करने की सलाहियत चीज़ों की नहीं है। तो दूध में जैसा आप बात कर रहे थे, एक तो उसके अंदर जो है मिलावट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है ही नहीं उसमें मौजूद। बिल्कुल ऐसे मिलावट एक लफ्ज़ है, और ऐसा भी है कि कंप्लीट आर्टिफिशियल दूध भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वो किस तरह से? जी आप जो है सिर्फ जो है वो सर्फ ऐड करें या शैम्पू ऐड करते हैं, आप पुराना तेल लेते हैं और कुछ इस तरह के पाउडर्स लिए और मिक्स कर दिया, तो इस तरह से लोग भी मिल्क जो है वो बनाते हैं, बन रहा है, तो एक बिक भी रहा है,
بک بھی رہا ہے اور استعمال بھی ہو رہا ہے. اور یہاں پہ پنجاب اور انڈین پنجاب میں کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کون اچھا دودھ سب سے زیادہ دودھ بنا سکتا ہے اور وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آرٹیفیشیل ہے یا وہ نیچرل دودھ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ بات ہے جو ملاوٹ سے بہت دور کی ہے. بالکل. اس کے بعد اگلا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 20 سے زیادہ اڈلٹرنٹ ہیں جو کہ لوگ دودھ میں ڈالتے ہیں. پانی تو سب سے عام سی چیز ہے, یہ تو سب سے کم ہے. جی جی. لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے لوگ اس کے اندر یوریا بھی ڈالتے ہیں, فارملین بھی ڈالتے ہیں, اس کے اندر سرف بھی ڈالیں گے, اس کے اندر شوگر بھی ڈالیں گے اور اس کے اندر بہت سارے اسٹارچز, اور یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. تو پھر وہ دودھ تو رہا ہی نہیں پھر. جی بالکل دودھ نہیں رہتا. اور وہ دودھ سے جو آپ کو غذائیت ملنی تھی, اس کو کہا جاتا ہے دنیا کی بہترین غذا ہے اور انسان کی ابتدائی ساری دودھ سے ہوتی ہے مطلب, لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ جو یہ چیزیں آئیں گی اس کے اندر تو پھر بہت بڑا ایک ڈائلما ہمارے لیے صحت کا جو ہے وہ ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. اس کا اثر جو ہے وہ ہماری صحت کے اوپر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہماری میں یہی پوچھنا چاہی تھی کہ اگر اس طرح کا دودھ ہماری انٹیک میں ہے, ہمارے پورے دن کی غذا میں ہے, تو اس کا کیا پھر ریزلٹس کیا سامنے آ رہے ہیں؟ اس کے ریزلٹ اگر آپ دیکھیں, ایک تو جنرل لیول پہ دیکھیں تو پاکستان میں لوگوں کی جو عمر ہے, ایوریج ایج جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اچھا, یہ اس کی وجہ ہے. جی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایوریج ایج کے ساتھ ساتھ ایک تو زندگی کم ہو گئی, لیکن دوسرا اس سے زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر جو کوالٹی آف لائف انڈیکس ہے اس میں بھی ہم بہت نیچے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ ڈپریس رہتے ہیں, ہم چڑچڑے رہتے ہیں, ہم خوش نہیں رہتے, اپنے کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے. تو یہ سارے کی ساری اثرات جو ہے اس کے ہیں. اپنی طرف سے تو ہم لوگ پورا بھرپور دودھ لے رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ غذائیت ہے اس میں, لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. بس صرف دودھ کے نہیں, آپ کو میں باقی ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہائی لائٹ کروں گا تو آپ کو جو ہے اتنا ہی عجیب لگے گا ساری کی ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے اصل میں ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سورسز سے آتی ہیں. تو یہ سارے جو سورسز ہیں میجر تو اگر ہم دیکھیں تو وہ آٹا ہے, دالیں ہیں, گوشت ہے, یہ تو میجر چیزیں ہیں نا. تو ان میجر چیزوں پہ ہم آ جاتے ہیں, ان پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اندر جو ہے وہ کیا کیا مسئلے ہیں. تو فرض کیا ہم پانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو پانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے اور اسپیشلی ہمارے جیسے ملکوں میں ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ہم لوگ, یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی 75% تک جو ہے بیماری کی وجہ پانی ہے. بلکہ ایک WHO کا ایک تو اس کے اندر جراثیم ہے, دوسری ایک اور بات جو ہے تو کیا جا سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کا پانی ہے ایون وہ بھی میونسپل پانی جو ہے وہ بھی اتنا اچھا کوالٹی کا نہیں ہے کہ جو ڈرنکیبل ہو. لیکن ایک اور المیہ یہ ہے, مجھے اب میں بولتا چاہوں گا, آپ کے پاس ہر دفعہ ایک نئی چیز آتی جائے گی, آپ کو شاید پریشان بھی کرتے رہے. تو آرسینک ہے, سنکھیا ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں, اس کی پوائزننگ جو ہے WHO کے مطابق اس وقت جو ہے ہماری جو پاکستان میں, پنجاب میں, مختلف ریجنز میں ہیومن ہسٹری کی سب سے میسو پوائزننگ آرسینک کی اس وقت ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ. آرسینک کی وجہ سے آپ کے 60 ملین لوگ سفر کر رہے ہیں. ایک تو وہ میٹل, یہ میٹل ہے, ہیوی میٹل ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت ساری اور ہیوی میٹلز بھی ہیں, مرکری ہے, لیڈ ہے, یہ آپ کے دودھ کے اندر بھی ہے, آپ کے پانی کے اندر بھی ہیں, آپ کے سارے کھانوں کے اندر کہیں نہ کہیں, آپ کی ویٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ لیڈ آتا ہے سارا. تو یہ تو ایک ایلیمنٹ یہ والا تھا. دوسرا پھر آپ جو ہے دیکھیں فوڈ سیفٹی کی وجوہات یا تو کچھ کیمیکل ہوتی ہیں یا بایولوجیکل ہوتی ہیں یا جراثیم, ہم اس کو عام الفاظ میں کہیں گے. تو جو جراثیموں سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ بھی تقریباً 200 ہیں جو کھانے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ریلیٹ کرتی ہیں, بیماریاں جو کھانے سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, جراثیم ہے ایسا فوڈ کھانے سے آتی ہیں جو جراثیم ہے جس کے اندر یا جو ہیوی میٹلز ہیں اس کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب کون سی بیماریاں, کیمیکل جو چیزیں ہیں اس کے تو اور بیماریاں ہیں, لیکن جو میڈیکل ہیں اس میں فرض کیا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں, میں وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے آڈینس کو کچھ اندازہ بھی ہو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ کتنے بری طریقے سے سفر کر رہے ہیں. تو ان 200 بیماریوں میں ایک جو ہے وہ سب سے کامن جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے. جب مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو یہ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں ٹیوبرکلوسس, سنتے تھے کہ نہیں ہوتا, لیکن اب دوبارہ سے اس کی ایمرجنس ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا, اور وہ ان چیزوں کی وجہ سے, اس کی وجہ دودھ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم زوناٹک ڈیزیز کہتے ہیں. تو ٹی بی بھی ایک ایسا جراثیم ہے جو جانوروں میں بھی رہتا ہے اور انسانوں میں بھی رہتا ہے. لیکن اس کو تو یہ تو کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے نا, یہ تو ہم لوگ مطلب بہت کنٹرول ہو چکا تھا لیکن اس سے دوبارہ سے ایمرج ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہماری ریسرچ ہے کہ تقریباً 56% جو ہماری بھینسیں ہیں ان کے اندر ٹیوبرکلوسس کا جراثیم ہے. ان کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ ختم نہیں کیا جا سکتا یا ختم کرنے کے
پاسبلٹی نہیں ہے یا کس طرح سے؟ ٹریٹ کرنا پڑے گا آپ کو اینیملس کو بھی، اور آپ کو جو ہے وہ ملک کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ انسانوں نے دودھ پینا ہے اور وہ دودھ کے اندر وہ جراثیم آئے گا، اور جب وہ پئیں گے تو ٹیوبرکلوسس کا جراثیم آپ کے اندر رہتا ہے، اور جب آپ کی امیونٹی ویک ہوتی ہے تو پھر آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے. یہ ایک ہے. اسی طرح بروسیلوسس ہے، کیو فیور ہے، گردن توڑ بخار ہے، بہت ساری اور بیماری. میں نے کہا کہ یہ 200 ہیں تقریباً، لیکن میں نے وہ مثالیں آپ کو دی جو زیادہ کامن ہے. جی جی جی. تو یہ تو تھی دودھ کی صورتحال. ہاں ویٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا، جو گندم ہے، جو ہم لوگوں کی غذا ہے، مین غذا ہے ہماری، روٹی تو سب نہیں کھانی ہے. جی بالکل ایسی. اب گندم میں جو مسئلے آتے ہیں زیادہ تر اس کے اندر ایفلاٹاکسن ہے. ایفلاٹاکسن بیسیکلی ایک زہر ہے جو کہ آپ کی جو پھپھوندی ہے یا فنگس ہے اس سے جو ہے وہ یہ آتا ہے. اور فنگس لگے ایڈ نہیں کیا جاتا. یہ جس طرح سے ہم اپنے فارم کے اندر ویٹ کو پروسیس کرتے ہیں، چاولوں کو پروسیس کرتے ہیں، پلسز کو، اپنے مسالوں کو وہ کرتے ہیں. ساون کا مہینہ ہوتا ہے یا موئسچر ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے ڈرائی نہیں کرتے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ فنگس جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے فوڈ کے اندر آٹومیٹکلی. جی آٹومیٹکلی گرو کر جاتی ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ نظر آئے. اچھا وہ ہوتی ہے ظاہر تو ہمیں بعض کا نظر آتی ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کو پریکٹس بھی ہے انفارچونیٹلی کہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح فنگس لگی ہوئی چیز کہتے ہیں ہم انسانوں کھانے کے لیے تو جانوروں کو دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ. تو وہ فنگس سے جو پھر ایفلاٹاکسن جس زہر کے میں بات کر رہا تھا وہ جانوروں کے اندر بھی آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے دودھ کے اندر بھی آتا ہے، اور دودھ سے پھر آگے لوگوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں اس کو کنٹرول کرنا بہت بڑا ایک ابھی تک مسئلہ ہے. ہمارے دودھ کے اندر بھی ایفلاٹاکسن ہے، اور وہ ویٹ کے اندر بھی ہے، اور ہمارے مسالوں کے اندر بھی ہے. نہیں تو وہ کیوں نہیں کنٹرول کیا جا سکتا؟ مطلب وہ ہے کس وجہ سے، اور کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ پھر جب آپ کو نظر آ رہی ہے ایک چیز، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں حل کیا جا رہا؟ دیکھیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے کہ جو آپ کا کھانا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری چین ہے. آپ کے پاس سوئل ہے، ایک سیڈ کہیں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو فوڈ سیفٹی ہے وہ کھیت سے پلیٹ تک ہوتی ہے. تو آپ کا کھیت سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے، یا فارم ٹو فورک ہم انگلش میں اس کو کہیں گے کہ فارم کے اندر جو آپ کا بیج ہے پہلے تو ہم اسے دیکھیں گے کیا جینیٹیکلی موڈیفائڈ تو نہیں ہے. پھر جو ہے وہ بیج آپ نے جس زمین میں ڈالا ہے کیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کتنا اچھا مینٹین کیا اس کے اندر، کیا اس کے اندر جو ہے وہ ہیوی میٹلز ہیں، کیا اس کے اندر پیتھوجنز ہیں، اس کی نیوٹریشن کیسی ہے، آپ نے کیا اس کو پرووائڈ کیا ہے. پھر آپ نے گرو کیا ہے اپنی کراپ کو، تو آپ نے اس کے اندر بہت سارے فرٹیلائزر جو ہے یا انپٹس دی ہیں، پیسٹیسائڈ دیے ہیں، ہربیسائڈ دیے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں. یہ بھی آپ کے ایک، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کا صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کھانے کو جو ہے فصل کو کاٹتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں، سٹور کرتے ہیں کسی جگہ پہ یا جا لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ہمیں اس کو ڈرائی سچویشن میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ویٹ ہوگی تو کوئی فنگس اس کا زیادہ چانسز ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ تھوڑی سی بھی موئسچر جب ہوگا تو ہم اپنی فارم پریکٹسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو ہمارے فارمر ہیں وہ ابھی تک اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کے اندر کہ یہ جو ہے، کیونکہ یہ بظاہر نظر آنے والی چیز ہے نہیں. تو اس لیے جو ہے یہ فنگس جو ہے آپ کے ایفلاٹاکسن پروڈیوس کرتے کرتے، اور یہ اتنی ہم نے دیکھا کچھ چکن کے اندر جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جب اس طرح کے کھانا دیا جاتا ہے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے. تو ہم نے بڑا واضح ایک فرق دیکھا ہے کہ جو جانور ہیں ان کی جو آنت ہے اس کے اندر یہ سوراخ کر دیتا ہے جا کے، جس طرح السرز بنتے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ ہے. اور یہ کینسر کی بھی بہت بڑی ایک وجہ ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو سچویشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اب آپ آتے ہیں اس چیز کے اوپر جو ہمارے اوپر کینسر ہے، لیور کینسر ہے. یہ ہم دنیا میں تقریباً 4تھے نمبر پہ آگے ہیں لیور کینسر میں، اور ڈیتھس بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جو ہے آپ کے پاس جو ایفلاٹاکسنز ہیں اور ان کا جو اثر ہے وہ اتنا سیریس ہے. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تو کینسر کی ریشو بہت ایک دم سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس میں بہت ساری وجوہات میں جو ہے کھانا میرا خیال ہے ہمارا نمبر 1 کاز ہے، کیونکہ فوڈ سیفٹی. کھانا نمبر 1 کاز کے علاوہ کھانا ایک میجر کاز ہے. کھانا تو سب نے کھانا ہے نا. جی ایسے ہی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ جو ہے کھانا دوسری طرف اس کے اندر نیوٹریشن بھی کم ہے تو پھر آپ کی امیونٹی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. مطلب فرض کریں ہمارے کھانے میں آئرن کی، زنک کی، وائٹامن اے کی. اچھا یہ تو فورٹیفیکیشن کے ذریعے پوری ہو رہی ہے نا، پھر بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں. یہ ابھی تک جو ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، پاکستان نے پچھلے کافی سالوں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے فورٹیفیکیشن کے اوپر. اور بہت سارے اب ہماری جو ویٹ ہے اس کے اندر تو آئرن اور زنک
ایڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. حالانکہ اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے, ابھی بھی یہ قانون جو ہے وہ پروسیس میں ہے, بہت ساری جگہوں پہ اس میں مسئلے مسائل ہیں, لیکن کسی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کافی حد تک ٹھیک کیا گیا ہے. وائٹامن اے اور ڈی آج کل آئل میں لیکن چلے وہ تو آپ کی والی بات ہے نا کہ وہ تو ایڈیشن ہو رہی ہے, تو باقی جن چیزوں کی سبٹریکشن ہونی چاہیے, جن چیزوں کو نکلنا چاہیے, وہ تو نہیں نکل رہی آن دی ادر ہینڈ. بالکل ایسا ہی ہے, اس پہ ہمیں بہت میسو لیول پہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اور یہ ہمارے اپنے رویوں سے شروع ہوتی ہے. اب آئل کی آپ نے بات کر دی, آپ جب مجھے جس چیز کی بات کریں گے میں آپ کو پریشان کرتا جاؤں گا. تو اب آئل کی اگر ہم بات کریں تو آئل کے اندر ایک اور بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں. میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم بات کر رہے تھے مطلب دل کی بیماریاں, ہارٹ ڈیزیز ایپیڈیمک ہے. جس طرح سے ہم نے کووڈ پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ساری دنیا کو الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, تو اگر ہم نمبر آف ڈیتھس دیکھیں تو آپ کے ہارٹ ڈیزیز سے بڑا ایپیڈیمک ہے, لیکن چونکہ یہ سائلنٹ سا کلر ہے اس لیے اس پہ اس طرح بات نہیں کی جاتی. اب ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے تقریباً آپ کو جو ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا جو چانس ہے وہ باقی دنیا سے 4 گنا زیادہ ہے, اور اگر آپ کو ہو جائے تو اس سے آپ کی ڈیتھ کا جو چانس ہے وہ 10 ٹائم زیادہ ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40 گنا ہمارے ہاں زیادہ رسک ہے کہ آپ ہارٹ ڈیزیز سے ڈیتھ آپ کی ہوگی. اور ہمارے ہاں بہت سارے جوان لوگ بھی اب اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں, سڈن ڈیتھ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی. تو اس کی بہت ساری وجوہات کے ایک تو میں نے نیفروٹاکسن کا بھی ذکر کیا, لیکن ایک اور الارمنگ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی فیٹی ایسڈس. ٹھیک ہے, ٹرائی فیٹی ایسڈ آپ کے جو ہے جو بناسپتی گھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے بنتا ہے, اور اس کے اندر کافی ہوتا ہے. ہماری آپ کو ایک فیوریٹ غذا حلوہ پوری ہے, اور لوگ اس کو شوق سے کھاتے بھی ہیں. تو حلوہ پوری کے اندر جو ہے ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ 35% جو ہے وہ ٹرائی فیٹی ایسڈ پائے گئے ہیں. اچھا, ٹرائی فیٹی ایسڈ یہ بہت خطرناک ہے, ہائیلی الارمنگ ہے. اس کو 0.5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ 35% تک حلوہ پوری جب آپ کھاتے ہیں تو یہ پھر شور وے ایک ریسیپی ہے آپ کو ہارٹ کو بلاک کرنے کی اور ہارٹ ڈیزیز کاز کرنے کی. تو تو ان چیزوں کا پھر کیا حال ہے؟ مطلب دیکھیں اب یہ والی بات ہے نا کہ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارا کچھ, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو بتانا ہے پہلے تو. نہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فرض کریں میں نے آپ کو کہا اگر ہم نے پتہ ہے کہ حلوہ پوری جس طرح سے ہم لوگ کمرشلی دیتے ہیں تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے. یا آپ آئل یوز کریں, آپ جو ہے وہ فیٹی ایسڈ جو ٹرانس فیٹی ایسڈ نہ ہو جس آئل میں اس کو یوز کریں اور کم کریں. سب سے اگلی بات یہ بھی ہے, میں آپ کو کنزمپشن میں بات بتاتا ہوں. دنیا میں جو ہے وہ پر کیپیٹا کنزمپشن جو ہے وہ ہے 2 لیٹر سال کی, پاکستان کی 18 لیٹر ہے. یعنی ہم اتنا زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے اندر, اور وہ آئل بھی اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. پھر ہم جس طرح اس کو فرائی کرتے ہیں اور اس کے اندر اتنے جو ہے وہ فری ریڈیکل بنتے ہیں, وہ پھر آپ کو جو ہے وہ اسٹریس بھی دیتے ہیں, ڈپریشن بھی دیتے ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ کینسر اور اس طرح کا ہارٹ ڈیزیز بھی دیتے ہیں. چلیں, یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا اس چیز کے بارے میں, لیکن جنک فوڈ جو ہے, جو دوسری برگرز ہو گئے, پیزاز ہو گئے, یہ سب چیزیں جنک میں جو آتی ہیں میجرز, ان کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب غلط غذا ہے, لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں سارے. اس کے لیے جو انڈسٹری آپ کی ہے اصل میں اس کو بھی پتہ ہے کہ بیکاز اٹس اے بزنس, رائٹ. تو آپ جو ہے جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ اس کو آئیڈیا ہے کہ کون سی چیز ایڈ کرنی ہے جس سے آپ ریزسٹ نہیں کر سکیں گے کھانے کو. فرض کریں مطلب شوگر اور سالٹ جو ہے یہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے بڑے کلپریٹ ہیں. آپ اگر ان کو ریڈیوس کرتے ہیں اپنے کھانے میں تو آپ کی صحت اور بیماری کم. جی بالکل ایسے ہی. اور یہ جو کمرشل فوڈ ہے ہم دیکھتے ہیں یہ لوڈیڈ ود شوگر اینڈ سالٹ, اور یہ شوگر اور سالٹ جب آپ کے کھانے میں زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی جو ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ بت ماری جاتی ہے, یعنی آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جو ہے کب کھانا ختم کرنا ہے. کس طرح سے مطلب آپ کو جو ہے آپ کے سینسز کو تھوڑی دیر کے بلاک کر دیتا ہے اور آپ کھاتے رہتے ہیں, پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ زیادہ کھا لیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کا اچھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے ایڈکشن ہوتی ہے اس طرح کے فوڈ کی. ٹھیک ہے, یہ جو جنک ہے اس میں اس کو بنایا ہی اس طرح سے اس لیے جاتا ہے تاکہ ایڈکشن ہو جائے. ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کنزیوم کریں کیونکہ دنیا کے مارکیٹ ہے, اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں اور بار بار ان کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اب ان کے اندر اتنے کیمیکلز ہیں. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ریسرچ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اتنے کیمیکلز ہمارے کھانے میں آج کل آ رہے ہیں کہ ایک ریسرچ میں نے دیکھی, اس نے یہ کہا کہ ہماری جو ڈیڈ باڈیز ہیں مرنے کے بعد جو ہے ہمارے جسم کو ڈیکمپوز ہونے کے لیے 13 دن ایکسٹرا لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پہلے لوگ ہوتے تھے. جسٹ بیکاز آف دس کہ ہم لوگوں کے اندر اتنے کیمیکلز جسم کے اندر اتنے اکٹھے ہو گئے پرزرویٹو اور یہ چیزیں کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. تو آپ سوچ لیں گے زندگی میں اس کا اثر کیا ہوگا, کتنا برا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اچھا پھر تو یہ مطلب ہوا نا کہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے
اس طرح سے بھی جو ہمارے لیے اچھی غذا ہے وہ بھی, اور جنک ہم نے نہیں کھانا ہے وہ بھی, دونوں طرح سے اویئرنیس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک اور الارمنگ فیکٹ اس پہ یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں اسپیشلی ہمیں ان چیزوں پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر جو میں نے آپ کو کہا کہ شوگر اور سالٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور پھر یہ ہمارے ہاں جو کیمیکلز لوگوں کو بہت زیادہ ریگولیٹڈ انڈسٹری نہیں تھی, تو بہت ساری جو چھوٹی انڈسٹری بھی ہے وہ بہت زیادہ کیمیکلز جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے کھانے کے اندر, اور بہت سارے جتنی اماؤنٹ ریکمینڈڈ ہے اس سے کہیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا ایک آؤٹ کم یہ آیا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو اٹینشن اسپین ہے, یعنی جتنی دیر وہ سوچ سکتے ہیں کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں, وہ 30 منٹ ہے. آپ یہ سوچ لیں آپ نے 6-7 گھنٹے اسکول میں رہنا ہے اور آپ 30 منٹ سے زیادہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ کی مینٹل ڈیولپ کہاں پہ جائے گی؟ بالکل ختم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے نیوٹرینٹس ہیں, جیسے ہم آئرن کی اور زنک کی, اور یہ بھی اس کے اندر کمی ہے, تو پھر وہ جو ہے ہم ڈیفینیٹلی ایک ایسی نسل بنا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کوگنیٹو ابلٹیز یا ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسل کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس میں ذمہ داری ظاہر ہے ہر کسی کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں کیا کیا جائے, تو کنزیومر کی تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اویئر کر لے ان چیزوں کے بارے میں, ایجوکیٹ کر لے. پھر ظاہر ہے گورنمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اور باقی اداروں کا ظاہر ہے وہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سب فوڈس تو چلے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ ان سب کے اندر تو پروڈکشن کے وقت ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خامیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے اندر فنگس ہے, ان کے اندر ایسڈز ہیں بہت مختلف قسم کے, لیکن جو پرزرو کیا جاتا ہے پھر فوڈس کو, تو اگر ہم لوگوں کے جو فوڈ ایکچوئل آ رہا ہے اسی کے اندر وہی پورا غذائیت سے بھرپور نہیں ہے, پھر اس کو اور پرزرو کر دیتے ہیں, تو پرزرویٹیوز لگاتے ہیں سب کچھ, تو پھر تو اس کی غذا بالکل صفر نہیں ہوگی. دیکھیں اب یہ پرزرویشن ہماری آج کل کی دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت فنامنلی گروتھ ہوئی ہے ہماری جو جتنے لوگ ہیں, پاپولیشن بہت بڑی ہے. اب اس کی ضرورتیں پوری کرنا جو ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ہم صرف اس کو خالص کھانا دے دیں گے اور اپنے فارم سے لے کے فریش کھانا دے دیں گے تو یہ پاسبل نہیں رہے گا. یہ کچھ مہینوں میں آپ کے پاس کھانا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. تو اس لیے پرزرو کرنا تو مجبوری ہے ہماری, کیونکہ جس طرح سے ہم نے جو ہے, اور دوسری بہت ساری اس میں اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں جو ہم سے پچھلی نسل تھی وہ کھانا جو ہے وہ کم کھاتے تھے اور فریش کھا لیتے تھے, لیکن کافی کم کھاتے تھے, اتنی ورائٹی نہیں ہوتی تھی اور اتنے وہ یوز ٹو بھی نہیں تھے. اب ہماری جو نسل ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہے کہ وہ نئی سے نیا فوڈ لے کے آئے اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا ایڈ کرتا رہے, اور وہ ورائٹی بہت ہے, آپشن بہت ہے, تو لوگوں کو کھانے کی طرف دھیان بھی جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے. اور ایک اور فیکٹر بھی ہے اس کے ساتھ کہ جب آپ کے پاس, آج ایک اور ریسرچ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کے کھانا اتنا کمپلیکس ہے, فرض کیا آپ کے پاس پیزا ہے, اس کے اندر جو ہے بہت سارے کیمیکلز ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. یا آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کا جو اسٹرابیری شیک آپ کو کمرشلی ملتا ہے اس کے اندر آپ سوچتے ہوں گے کہ زیادہ زیادہ شوگر ہوگی, چینی ہوگی اور دودھ ہوگا, لیکن اس کے اندر 100 سے زیادہ کیمیکل ایڈ ہوتے ہیں. اس کے وجہ جسٹ ٹو میک پرزرو, تو خیر پرزرو کرنا بھی, لیکن اس کے علاوہ اس کو اچھا وہ ٹیسٹ دینا اور فلیور دینا اور آپ کو وہ فیل دینا. کہ ہم لوگوں کو تو ایک عام آدمی کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں فلیورز ایڈ کیے ہوئے ہوں گے اور پرزرویٹیوز ایڈ کیے ہوں گے اور شوگر ہوگی اور بس ختم. لیکن بہت ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں, میں جو پیزا کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس پیزا ہے, اس کے اندر بہت سارے ایڈیٹیوز ہیں, تو ایک ایڈیٹیو کتنا سفر طے کرتا ہوگا. مطلب ظاہر ہے آج سارا کچھ تو پاکستان میں, فرض کریں اپنی انڈسٹری کی بات کریں تو پاکستان میں تو نہیں بنتا, ہمارے سارے کیمیکل جو ایڈیٹیوز آتے ہیں باہر سے آتے ہیں. تو یہ جو ہے تقریباً ایک انگریڈینٹ کا جو سفر ہے وہ 5000 کلومیٹر ہے, اور بہت سارے انگریڈینٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آج کل کی جو سپلائی ہے, کھانے کی جو فوڈ سپلائی سسٹم ہے, یہ بہت کمپلیکس ہے. تو اب کہاں سے آپ کے کھانا جو ہے, فرض کریں آپ پیزا یہاں سے کھا رہے ہیں, اس کے اندر کوئی انگریڈینٹ ایک ملک سے آ رہا ہے, کوئی دوسرے سے آ رہا ہے, کوئی تیسرے سے آ رہا ہے, اور وہ بہت بڑی ایک چین ہے. اس کے بعد جا کے آپ کے پاس یہ پروڈکٹ آپ کی پلیٹ پہ نظر آتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے آپ پرزرویٹو کے استعمال کو تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اس کا کم کریں استعمال, جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن ہوتا ہم اس کو بہتر ہے کہ وہ نہ ہی اس فوڈ کو نہ کنزیوم کریں جو پرزرو فوڈ ہے. جی ایسے ہی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرزرو فوڈ اگر نکل جائے گا تو پھر ہمارے پاس کھانے کے ریزرو تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ بڑی سینسیبل چوائسیز ہے وہ کرنی پڑیں گی کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے اچھا کھانا کھائیں اور کم سے کم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں یہ جو پرزرویٹیوز اور اس طرح کی چیزوں کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروسیسڈ فوڈ جو ہے یہ کس حد تک ہماری صحت کے لیے مفید ہوتا ہے, اور یہ ہوتا کیا ہے پروسیسڈ فوڈ؟ دیکھیں پروسیس فوڈ جو ہے آپ کے پاس, جیسے میں نے پہلے کہا شروع میں, جو زندگی آسان تھی لوگوں کی, گاؤں میں رہتے تھے, وہ فریش کھانا وہیں سے لیتے تھے اور کھا لیتے تھے.
لیکن آج کل جو ہے وہ آج کل کی دنیا میں جیسا خواتین بھی جو ہیں وہ اب انہوں نے کام کرنا ہے, انہوں نے باہر نکلنا ہے. شروع میں یہ ہوتا تھا ہماری جو پچھلی نسل تھی اس میں تو بڑی آسانی سے وہ ایک مسالہ لیا, اس کو سارا دن پیسا یا وہ سبزیاں لی تو اس کو کاٹتے رہتے تھے. ٹائم کنزیومنگ بالکل ایسا تھا, وہ کھانا اچھا تھا لیکن ظاہر ہے وہ سارے لوگ پوری فیملی انوالو ہوتی تھی اس میں. آج کل تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو اب اس لیے پروسیس فوڈ کے بغیر آپ کے پاس کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پروسیس فوڈ ہے کیا؟ پروسیس فوڈ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو انڈسٹری میں جا کے پروسیس کریں گے اور اس کی لائف انکریز کریں گے. فرض کریں آپ کے پاس دودھ ہے تو اس کی جو زندگی ہے وہ 1 سال ہے, اور زیادہ سے زیادہ آپ ایروپلین پہ جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں 1 سال ہے دودھ کی زندگی, وہ جو UST جو ہے یہاں تک جا سکتا ہے. بالکل ہاں. اور اسی طرح آپ کو جو دنیا میں آپ کسی ٹریول کریں ایروپلین پہ اور آپ کو جو کھانا اس میں مل رہا ہوتا ہے, نارملی جو پولٹری بھی ہے ایک پریکٹس دنیا میں ہے کہ 2 سال تک تو پرزرو ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد کہیں آپ کی ٹیبل پہ وہ آتی ہے. اس کو سپلائی چین کو مینٹین رکھنے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر وقت آپ جو چاہیں ویسا آپ کو کھانا آپ کو مل جائے. تو اس سپلائی سائڈ کو انشور کرنے کے لیے اتنا زیادہ کھانا پروسیس کیا جاتا ہے, اس کو ظاہر اسٹور بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کب جو ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہے یہ کھانا مل سکے. تو یہ غذائیت تو کہاں گئی پھر جب پروسیسنگ ہو گئی سارا کچھ, تو غذائیت کہاں رہ جاتی ہے اس کی؟ غذائیت کم ہو جاتی ہے بالکل. اور ایک وجہ یہ بھی دیکھیں ہر مسئلہ دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. تو ابھی جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ دنیا کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کے لیے کھانا ہمیں زیادہ چاہیے. کھانا جب ہمیں زیادہ چاہیے تھا تو ہم ایگریکلچر ریولوشن کی طرف آئے, ہم نے زیادہ کھانا پروڈیوس کرنا شروع کیا. جب زیادہ کھانا پروڈیوس کرنا شروع کیا تو سوائل کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, ہم نے اس سے زیادہ پروڈیوس کر لیا اور کھانے کے اندر غذائیت خود بخود کم ہو گئی. تو اب پھر ہمیں بہت سارے آرٹیفیشیل طریقے سے پھر انٹرونشن کرنی پڑتی ہیں کہ اس کھانے کے اندر وہ نیوٹرینٹ باہر سے کسی طرح ہم ایڈ کر دیں جو کہ نیچرلی پہلے ہوتے تھے. تو اس طرح سے تو تھوڑی سی کم ہو گئی غذائیت. اور بہت سارے ملکوں میں ظاہر ہے جس طرح باقی دنیا ہے ڈیولپ ورلڈ ہے, وہاں جو پروسیس فوڈ ہے وہ اتنا برا پھر بھی نہیں ہوتا کہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول ضرور کیا جاتا ہے کہ کچھ کوالٹی سٹینڈرڈز کا, کچھ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے, کچھ اتھارٹیز وہاں کی ہوتی ہیں جو وہ دیکھتی ہیں کہ ہم آپ کو جتنا الاؤ کرتے ہیں اتنے آپ کیمیکلز ایڈ کریں, اور وہ بھی ریسرچ کے بعد ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یا ڈیولپنگ ملکوں میں جہاں پہ ایک تو ٹیسٹ کرنے کا سسٹم نہیں ہے, اور جو فوڈ بزنس والا ہے اسے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز کھانے میں ڈال رہا ہے, تو وہاں پہ جو ہے پھر یہ مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ہماری بہت ساری مٹھائیوں میں ہم نے دیکھا کہ جو کلر ڈالا جاتا ہے فوڈ کلر جو ہے, فوڈ کلر ظاہر ہے نقصان دہ ہے. فوڈ کلر بھی, ہاں وہ میں یہی پوچھنے لگی, فوڈ کلر کتنا نقصان دہ, کیونکہ وہ تو ہم لوگ اس لیے کھا لیتے ہیں کہ تو ایڈائبل ہے, کھا لو اس کو یہ کھایا جا سکتا ہے, کھایا جا سکتا ہے. اور وہ ظاہر جب آپ کو اچھا کھانا کو بہت مطلب سبزی بھی بڑی گرین ملے گی تو آپ اس کو پسند کریں گے, اور اس طرح مٹھائیاں آپ دیکھیں گے کلرفل ہوں گی تو سب کو پسند آتی ہیں, یا بچوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپیل کے لیے استعمال تو کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک اور الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جو فوڈ کلر ہوتے ہیں یہ نارملی سیف ہوتے ہیں, مطلب تھوڑی اماؤنٹ میں اگر استعمال کیا جائے, حالانکہ ریکمینڈڈ نہیں ہے زیادہ استعمال کریں, لیکن پھر بھی وہ, لیکن یہ مہنگے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ پروڈیوسر ہیں اسپیشلی مٹھائیوں والے اور ٹافیز اور اس طرح کی چیزیں جو بنانے والے, ہم نے بہت ساری ریسرچ میں دیکھا کہ وہ جو کلر ایڈ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل کلر ہوتا ہے, وہ کپڑے والا کلر ہوتا ہے. تو وہ تو ایڈائبل نہیں ہو سکتا پھر, وہ کینسر کازنگ ہے اور بہت کامن ہے. وہ صرف اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے وہ سستا ہے. آپ اپنی شاپس میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ کلر پڑا ہوگا, اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوگا, زردہ ہوگا جی چاول کا کلر ہے یا کسی بھی چیز کا ہے, تو ایسی وہ ایک پیکنگ ہوتی ہے, ریپر ہوتا ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا. تو زیادہ تر وہ ٹیکسٹائل کلر ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح سے اجازت نہیں ہے کوئی کلر بیچے, لیکن ہمارے یہاں بہت بہت کامن. تو ان چیزوں کے اوپر پھر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھ رہا کہ ہم لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کر دیں, یہ ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, تو وہ کوئی بھی ایسا شعبہ کوئی بھی نہیں بنا ہوا, یا ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کون ہے جو یہ والا فوڈ کلر بیچ رہا ہے, یا کون ہے جو یہ والا استعمال کر رہا ہے جو ہماری صحت کے لیے کینسر کازنگ ہے؟ ڈپارٹمنٹ تو یقیناً ہیں, جیسے ہم نے کہا 2010 کے بعد جو ہے پاکستان میں فوڈ اتھارٹیز بننا شروع ہوئی, اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بہت لیڈنگ رول لیا, ریگولیشن بنے, ہم اس کا پارٹ تھے, اور بہت جو ہے وہ اس کو ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیئر کر کے اور اپنے لوکل پرابلمس دیکھتے ہوئے اس کو قانون تو بنا دیے سارے کے سارے. اور انہوں نے کوشش بھی ظاہر بہت کی. یہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر, بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے, بہت ٹیکنیکل نالج چاہیے آپ کو, ایکسپرٹس چاہیے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر بھی دے آر ڈوئنگ گڈ جاب. اور جب لیکن اس کے ہم نے یہ دیکھا, ابھی ہم نے ایک اور مثال لی ریسنٹلی کہ کیونکہ لاہور میں فوڈ اتھارٹی شروع ہوئی, وہاں پہ بہت
ہی کنٹرول اچھا تھا. مطلب لٹرلی میں دیکھ سکتا تھا کہ لوگ جو ہے بیچارے 24 گھنٹے بھی جو ہے وہ ایک شفٹ دوسری شفٹ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی ملک لاہور میں آ رہا تھا ایٹ لیسٹ وہ ضرور ٹیسٹ ہوتا تھا, اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا, گرا دیتے تھے. اچھا. لیکن ہم نے ابھی ریسرچ ایک اور کی, ہم نے دیکھا صرف لاہور میں دیکھے کیا دودھ کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, تو وہ ٹھیک نہیں ہوئے کیونکہ اس کے اندر ابھی بھی اڈلٹریشن جو ہے وہ آ رہی ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنی یہ بیس سے چلتی آ رہی ہے نا چیزیں, تو یہ کیسے ختم ہو. اور اب لوگ جو ہے وہ گاڑی باہر سے آئے گی تب ٹھیک ہوگی, لیکن جب شاپ پہ آئے گا بندہ پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ملا دے گا, یا پانی تو کم از کم ضرور ملا دے گا. تو یہ جو رویے ہیں, مجھے اندازہ اب یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ شاید ہمیں رویوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. گورنمنٹ کا یقیناً رول ہے اس کے ساتھ, اس کے لیبارٹریز ہونی چاہیے, اس کے پاس جو لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل ہونے چاہیے, ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ کھانے کو ٹیسٹ کریں اور جا کے ریٹ بھی کریں. لیکن ہماری جتنی پاپولیشن ہے, لگتا ہے ہر کسی کے اوپر ایک فرشتہ بٹھانا پڑے گا جو کہ ہمیں بتائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہو. حالانکہ اسلام میں ہمیں اگر دیکھیں, میں بات میرے اس بات فرشتے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی. جی ہاں, میرے تو رونگٹے اس بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حدیث اگر ہم سنیں کہ جس بندے نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اگر ہم میں سے نہیں ہے تو پھر اگلا کویشچن ہے وہ کن میں سے ہے. تو مطلب اگر یہ اس بات سوچ لی جائے تو ہمارے مطلب مسلم سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہے, تو ہم نے اس بات کو اتنا اگنور کیا ہے. تو اب رویے ہمیں, میرا خیال ہے کہ لوگوں کے رویے جو ہے اور جو فوڈ بزنس والے ہیں ان کے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے زیادہ ضروری جو کنزیومر ہے, باقی دنیا میں کنزیومر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کمپنی نے یا کسی ایک فرد نے کسی کھانے میں ملاوٹ کی ہے یا اس کے اندر کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا, تو وہ بائک آؤٹ کرتے ہیں اس کو, اور وہ مڑ کے کمپنیز بیٹھ جاتی ہیں, نہیں لیتے, کمپنیز بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہم نے دیکھا کہ مطلب کئی دفعہ ریسٹورینٹ سیل ہوتے ہیں اور کچھ دنوں بعد لوگ پھر وہیں پہ چلے جاتے ہیں. تو غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمیں اس جو معاملات ہیں اس کی گریوٹی کا اچھا اندازہ نہیں ہے. ہمیں نہیں اندازہ کہ ہم اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اچھا, شاید اندازہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر جو ہے نا وہ بیماریوں کی صورت میں سامنے تو آتا ہے لیکن انسٹنٹلی سامنے نہیں آتا. یہ تھوڑا سلولی اور ایک سلو پروسیس ہے, اس کے بعد پتہ لگتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے ایک فوڈ کلر کوئی کھا لیا ہے تو اس سے ہمیں فوراً ہی کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا اور ہم لوگوں کو لگے گا پتا کہ یہ بیماری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, شاید اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے ریلیکس ہو کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل یہی وجہ, آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. کیونکہ بظاہر میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور فوراً سے ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ اس پہ بڑا افسوس بھی کرتے ہیں اور اس کا احتیاط بھی کرتے ہیں. لیکن کھانے کے معاملہ ایسا ہے جو آپ کے فوڈ پوائزننگ بھی ہے. اب نارملی آپ دیکھیں گے ہمارے اگر بہت زیادہ ڈیڈلی فوڈ پوائزننگ کے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, اور وہ 3 دن سے لے کے 7 دن تک لگتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا, اس کے اندر جو جراثیم تھا اس نے 3 سے 7 دن جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے وہ کون سا جراثیم ہے, اتنی دیر کے بعد جا کے بیماری سامنے آتی ہے. اور پھر بیماری جب سامنے آتی ہے تو پھر ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا کھانا کھایا تھا جس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے, اور ہمیں بھول چکا ہوتا ہے. جی بھول چکا ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ پرابلم, اور ہم جو لاسٹ کھانا ہے اس کو کلپریٹ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اس سے پھر اسی لیے جو ہے ہمیں جو چیز سامنے ہمیں نظر نہیں آتی لیکن سلولی ہمیں مار رہی ہے, جو سلو پوائزننگ ہے, ہمیں اس پہ شاید اتنا دھیان جو ہے وہ نہیں رہا ہمارا. اور دھیان اس لیے بھی نہیں رہا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس طرح کے کھانے نے ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی بہت بری طرح سے جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہے, کم کر دیا. بالکل. اچھا چلیں, یہ تو سارے مسائل ہو گئے جو ہمارے ہیں, لیکن اب اس طرف آتے ہیں کہ صحت مند غذا جو ہے وہ ایکچولی کیا ہے, اس کے کون کون سے نیوٹرینٹس ہیں جو اس میں موجود ہونے چاہیے ہیں, کس طرح سے اس کو کھایا جائے گا تو وہ ہمارے اندر ہماری صحت کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیں صحت مند غذا, اب آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا, پہلی بات تو ہے کہ اس کو سیف ہونا چاہیے. اگر وہ سیف نہیں ہے اور بظاہر بہت اپیلنگ ہے, آپ نے بہت سارے پیسے بھی لگا دیے اور اب ریسٹورینٹ میں بھی کسی میں جا کے بہت سارے صاف ستھرا کھانا بھی بظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو آپ کو یہ جو کیمیکلز ہیں, جو مائکرو آرگنزمس ہیں, یہ جو ہیوی میٹلز ہیں, یہ کبھی نظر نہیں آئیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے پروڈکشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن ظاہر ہے کنزیومر کا یہ کام ابھی تو نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرتے ہوئے بھی بڑی دیر لگے گی. تو سب سے بہتر اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو بظاہر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ کو جس کھانے پہ خود آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے وہی آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مطلب دودھ ہے, آپ اگر اپنے کوئی اینیملز رکھتے ہیں یا کوئی ایسے بندے سے لیتے ہیں جس سے جو ڈائریکٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس کو انجیکشن بھی نہیں لگا رہا, تو پھر وہ تبھی سیف ہے. یا بہت سارے آپ کے جو کھانے ہیں ان کو جو ہے وہ واش کرنے سے کسی حد تک جو ہے وہ ہم پیتھوجنس کو کم کر سکتے ہیں, کسی حد تک ہم اس کے اندر تھوڑا بہت اوپر جو پیسٹیسائڈز ہیں, جو اس طرح کیمیکلز, وہ کم ہو سکتے ہیں, لیکن جو اس کے اندر ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں جو رویے سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو اپنا جو ہے وہ آئل اور یہ جو فیٹس ہیں اس کو کم کرنا چاہیے, یہ سب سے بڑا کلپریٹ ہے ہمارے. دوسرا پھر آپ کو شوگر ہے, پھر آپ کے پاس سالٹ ہے, ان کی کوانٹٹی کم کریں. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہمارے یہاں بہت تھوڑی کنزمپشن ہے, باقی دنیا جہاں پہ 800 گرام کھاتی ہے ہم تقریباً 2 سے 4 گرام کھاتے ہیں, اتنا کم ہماری
ہمیں پسند نہیں Fruits ہے اور سبزیاں. vegetables کی جی consumption. ایسے ہی. اور یہی آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. آپ جو ملٹی وائٹامن اتنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ یہی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں تو یہ آپ کی بہت ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں, اور آپ کے اندر جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ فروٹس اور ویجیٹیبلس تو چلیں ہم لوگ اگر ہم لوگ وہ بنا رہے ہیں ویجیٹیبل کو بھی بنا رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ اتنا بھونتے ہیں اور اتنا اس کو آئل کے اندر اور اتنے مسالوں کے اندر, تو اس کے بعد تو اس کی غذا اس کی کوئی غذائیت نہیں رہتی ہوگی اس خوراک. ایک تو غذائیت ضائع ہو جاتی ہے, بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ گھر میں پکا کے کھانا کھا رہے ہیں, جی لیکن گھر میں کیسا کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ. ایک تو غذائیت کم ہو جاتی ہے, دوسرا وہ آپ کے لیے ڈیڈلی ہو جاتا ہے. آئل کو جب ہم اس طرح سے کنزیوم کرتے ہیں, کتنا فرائی کرتے ہیں بہت زیادہ, تو اس کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کینسر کازنگ ہوتے ہیں اور آپ کے اندر سٹریس پیدا کرتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو اپنی قوم کو میں آگے پیچھے دیکھوں اور باقی دنیا کے لوگوں سے کمپیئر کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کو ہیلدی نیشن ہے, کیونکہ ہمارے اندر سٹریس کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے لوگوں سے. ہم کو بہت زیادہ کوئی ہیپی نیشن نہیں لگتا ہے مجھے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نارملی لوگوں کے اندر مزاج میں چڑچڑا پانا ہے, بچوں کے اندر اٹینشن جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے کسی چیز, اٹینشن ڈیفیشینٹ ہے, ہائپر ہے, بالکل ہے ایسی. اس کی شوگر بھی ایک وجہ ہے, اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں فوڈ کے اندر, اسپیشلی بچوں کا کھانا, ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا ہے. بچے تو اتنا پروسیسڈ فوڈ نگٹس کھا رہے ہیں, فرائز کھا رہے ہیں, یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا میرا خیال ہے ہم نے اپنے اس جنریشن کے ساتھ ظلم یہ کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ کوشش کی گورنمنٹ نے, پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ایک رولز بنائے کہ جو اسکول میں جو کھانا ملے گا بچوں کو, اس کے اندر بہت سارے جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کو بین کیا, اور اسی طرح اس کی کیٹیگرائزیشن کی. باقی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے گرین ہیں, کچھ یلو ہیں, کچھ ریڈ ہیں, کچھ کو نہیں کھانا چاہیے, اور اس کی لوگوں کے جو کنزمپشن پیٹرن ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے دنیا. اور اس سے جو ہے وہ اگر ہم اپنے بچپن سے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ ہیلدی کھانے پہ رہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے یہ ساری زندگی لائف لانگ آپ ایٹیچیوڈ لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن جو ہماری عادات کھانے کی بن چکی ہیں, اور جو آپ کو باہر کا کھانا ملتا ہے وہ اتنا برا ہے, لیکن اس کو آئل سے اور سالٹ سے اور شوگر سے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹی بنا لیا جاتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ بڈ عادی ہو جاتے ہیں اس کے. تو آپ اگر آپ جو ہے وہ تھوڑے آئل والا کھانا آپ کو دیا جائے, تھوڑی چینی والا, تھوڑے نمک والا, تو آپ کو شاید وہ ایکسیپٹ, حالانکہ وہ ہیلدی بہت ہوگا آپ کے لیے, لیکن آپ کو جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. جی ایسے ہی ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمیں کھانے میں مزے کا نہیں لگا. جی ایسے ہی. تو یہ سب چیزیں ہم ٹیسٹ پہ زیادہ جاتے ہیں, نیوٹریشن کا جو ہے اور باقی چیزوں کا خیال ہم جو ہے وہ کم رکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ یہ تو ہماری ساری ڈسکشن ہو گئی ہے, لیکن اب ہم لوگوں کا جو ایک میجر رول ہے وہ کیا, یعنی ایک عام آدمی کا کیا رول ہے, حکومت کا کیا رول ہے, اور جیسے ہم نے کہا کہ فارم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر پلیٹ تک آتا ہے پورا, تو ایک کسان بھی ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہوگا. تو ان سب کے کیا رولز ہیں جو انہیں انڈیویجول لیول پہ رول پلے کرنے ہیں تاکہ ہر کسی کو صحت مند غذا, جو غذا ہے وہ بھرپور غذائیت سے بھرپور ہو, اور یہ سب, اور اس کی صحت جو ہے اس کے لیے بہتر ہو. اچھا, اب اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فوڈ سسٹم, اور فوڈ سسٹم کا مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کس کی ہے, تو فوڈ سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی جب کوئی چیز سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سب کی ذمہ داری ہے. میں نے کچھ فارمر سے یا کچھ لوگوں سے, ملک سیلر ہیں, ان سے جب میں بات کرتا ہوں کہ جی آپ اپنا جو دودھ ہے اس کو لیتے ہیں اینیمل سے, اس کو سیل کرتے ہیں, تو انجیکشن نہ لگایا کریں, برے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے لیے جو بناتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اس کو انجیکشن نہیں لگاتے. پھر بہت سارے فارمر سے میں نے پوچھا کہ آپ جو یہ بتائیں کہ آپ جو اتنے پیسٹی سائڈ ڈالتے ہیں کھانے کے اندر, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جو اپنے لیے کھانا رکھتے ہیں وہ علیحدہ رکھ لیتے ہیں, اس میں یہ پیسٹی سائڈ نہیں ڈالتے. تو یہ رویہ جو ہے وہ فارمر کا اور عام لوگوں کا ہے کہ شاید ہم اپنا کھانا جو ہے ٹھیک کر لیں لیکن باقیوں کی خیر ہے. لیکن میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ فرض کیا آپ نے دودھ تو اپنے لیے ٹھیک کر لیا, لیکن آپ نے بریڈ بھی کھانی ہے, آپ نے چاول بھی کھانے ہیں, آپ نے فروٹس کھانے ہیں, ویجیٹیبل, وہ آپ ساری چیزیں تو خود نہیں بنا رہے. تو جب تک اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح سے دھوکہ دیں گے تو یہ گھوم کے آپ کے پاس آئے گا, اور الٹیمیٹلی آپ کو کھانا اور آپ کے بچوں کو کھانا جو مل رہا ہے, آپ کا بچہ باہر جائے گا, وہ مارکیٹ سے چیزیں لے گا, الٹیمیٹلی وہ بھی سفر تو کرے گا. تو یہ جو ذمہ داری ہمارے غیر ذمہ داری والا رویہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ شاید میں اپنے آپ کو سیف فوڈ اپنے لیے رکھ لوں, باقیوں کی خیر ہے, تو یہ مڑ کے جو ہے وہ چیزیں نے پورے سسٹم کو پلے کر دیا. تو سب سے پہلے تو فارمر کا یہ رول ہے کہ وہ جو ہے وہ شروع سے جو ہے اپنے فوڈ کو ٹھیک رکھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ نہ کرے, اور اس کے اندر جو یہ پیسٹی سائڈز اور یہ اتنے زیادہ جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں, کیمیکلز ایڈ کرتے ہیں, ان کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے آپ کا جو ہے وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا, جو لوگ ٹرانسپورٹیشن میں انوالو ہیں, جو اس کی اسٹوریج میں انوالو ہیں, جو پروسیس کرنے میں انوالو ہیں, کیونکہ پورا واقعی ایک لانگ چین ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً ہمارے پاس آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, یہ تو لانگ چین ہے پراپر. جی. اور ہم کہتے ہیں نا جو کسی بھی اسٹرینتھ کسی چیز کی دیکھنی ہو نا, تو اگر ہم اس چین کی اسٹرینتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ویکسٹ لنک کے ساتھ,
کہ اگر ایک لنک ویک ہے اور باقی سارے اس کے کڑے مضبوط ہیں تو وہ وہیں سے ٹوٹے گی جہاں پہ ویک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہمارا سسٹم ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ویک ہے. تو عام جو ہماری انڈسٹری ہے, انڈسٹری میں لوگ جو ہے ظاہر ہے کچھ کاٹیج انڈسٹری ہے, کچھ زیادہ اچھی انڈسٹری ہے. اچھی انڈسٹری کوشش کرتی ہے وہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے, کاٹیج انڈسٹری نارملی اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ زیادہ تر وہاں پہ پرابلمس آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے آتا ہے جی آپ کا فوڈ اتھارٹیز کا رول یا گورنمنٹ کا رول. تو ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ یہ کام ہے کہ وہ سارے فوڈ کو چیک کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% ہر فوڈ کو ہر جگہ سے جا کے چیک کریں اور ہر چیز کے لیے چیک کریں. لیکن میکسیمم تو کیا جا سکتا ہے نا, میکسیمم کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کا ایک بڑا رول جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کھانا کس طرح سے آپ کے لیے نقصان دہ. ان کے سامنے یہ اسٹیٹسٹکس رکھیں جو ڈیزیز کے ہیں, جو ہماری جو سفرنگ ہے, جو میزریبل لائف ہم گزار رہے ہیں, اس کی پکچر ہمارے سامنے رکھیں. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی, کنزیومر تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ وہ ہے جو سفر کر رہا ہے. تو کنزیومر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ویکسٹ لنک ہے وہ کنزیومر ہے. وہ کبھی اپنے حق کے لیے آ کے باہر بات نہیں کرتے, وہ شاید پرائسز پہ تو باہر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں, سیفٹی پہ کبھی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے آپ. اور دوسری بات یہ کہ جو رویے سیفٹی کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہاں تو کھانا ہی نہیں ہے, ان کو تو کھانا چاہیے, تو کھانا ہی نہیں ہے, تو فوڈ سیفٹی اور وہ کھانا جو ان کو مل رہا ہے اس میں کتنی غذائیت ہے, اس سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا. ان کو تو بس چاہیے کہ ہمیں کھانا مل جائے. جی ان کو تو کھانا ہی نہیں مل رہا, بظاہر تو وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کھانا مل رہا ہے, شاید یہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنا صرف پیٹ بھر رہے ہیں. تو صرف پیٹ بھرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. جب تک میں نے کہا کہ اگر کھانا سیف نہیں ہوگا تو بجائے آپ کو ٹھیک کرنے کی الٹا اور بیمار کر دے گا, اور اس بیماری میں پھر آپ وہ ان سیف فوڈ کھائیں گے تو پرابلم کہیں سے دور چلتا جائے گا, آپ کو ہاسپٹل لے کے جائے گا, آپ کی کاسٹ وہاں پہ علاج پہ سارے پیسے لگ جائیں گے. تو یہ سسٹم جو ہے اس طرح سے پورا بریک ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے لیکن ہمیں عام لوگوں کو اپنے بچوں سے لے کے جو ہے باقی جتنی پاپولیشن ہے اس کو یہ بتانا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے ہیزرڈ جو خود آپ کے ہاتھ کے ہیں وہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. مطلب ہائیجین ہے, ہینڈ واشنگ ہے, چیزوں کی اسٹوریج پراپر گھروں میں ہے. یہ ہاؤس وائف کو بھی بہت ساری باتیں بتانے والی ہیں کہ وہ جو ہے کس طرح سے گھر میں کھانوں کو ہینڈل کریں, کس طرح سے ان کو اسٹور کریں, کس طرح سے ہینڈ واشنگ کریں, کس طرح سرفیسز صاف رکھیں, پھر کس طرح بچوں کو کھانے کی عادت جو ہے وہ ڈالیں کہ جو ہیلدی فوڈ ہے اس کو ایڈ کریں اس کے کھانے کے اندر, اس کے اندر سے آئل کم کریں, شوگر کم کریں, سالٹ کم کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہمارا اپنا رویہ ہے. پھر کھانا جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو ہے ان ہیلدی فوڈ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, اور ہیلدی فوڈ زیادہ جو ہے وہ کبھی بہت ایکسیپٹیبل یا کہتے ہیں ٹیسٹی نہیں ہوتا زیادہ تر. فرض کیا آپ نے اگر آٹا آپ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کو فائبر زیادہ ڈال دیں گے, وہ سخت ہو جائے گی روٹی آپ کی, تو کھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح آپ باقی چیزیں ایڈ کر دیں اس کے اندر جو ہے یا باقی, وہ آپ کو ہیلدی تو بنا دیں گے لیکن کھانے کا ٹیسٹ تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور ہم لوگ اب کھانے کے ٹیسٹ کو کمپرومائز نہیں کرتے تو اس میں بھی سالٹ ایڈ کر دیتے ہیں کہ چلو آٹے کے اندر بھی تھوڑا ذائقہ آ جائے گا. ایسے ہی ہے. تو یہ سالٹ جو ہے ہمارے یہاں جس طرح میں نے کہا کہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ اتنا لنکڈ ہے, تو سوڈیم زیادہ ہوگا تو آپ کے پھر یہ مسئلے بڑھتے رہیں گے. تو ہم لوگ ایک آپ کو میرا خیال ہے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے بڑے میس کے اندر ہم اس وقت آ چکے ہیں. یہ جو فوڈ سیفٹی کا جو ایشو ہے, اور انفارچونیٹلی تھینک یو سو مچ ہمیں بلایا, ہم نے بات کی کم از کم, تو شاید ہمیں آڈینس کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ فوڈ سیفٹی یہ بھی ایک کتنی الارمنگ سچویشن سیریس ایشو ہے. جی بالکل, یہ بظاہر نظر نہ آنے والا ایشو ہے, اس لیے کبھی بھی میڈیا ہائی لائٹ نہیں بنتا, کبھی بھی بریکنگ سٹوری نہیں بنتا, اور ہمیں آہستہ آہستہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل ظاہر ہے جتنی بھی ڈیزیزز ہیں وہ اسی کی وجہ سے کاز ہو رہی ہیں نا. یہی مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے کھانے میں ہیں, جو ہمیں ابھی تو نظر نہیں آ رہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگوں کو وہ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو ہمارے کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تو ایسا ایک ٹاپک ہے جس کو جتنا زیادہ جس پہ بات کی جائے وہ کم ہوگی, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ناظرین, ہر کسی کی ایک انڈیویجول, ہر بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اس نے ظاہر ہے ہر کسی نے اپنی اپنی رسپانسبلٹی کا رول پلے کرنا ہے, اور جیسے سب سے بڑی بات ہے فارمر, سب سے پہلے فارمر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے جو کھانا لوگوں تک دینا ہے, جو لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. صرف اس نے اپنے لیے کھانا صاف نہیں رکھنا, صحیح نہیں رکھنا, غذائیت سے بھرپور نہیں رکھنا, بلکہ جو اس نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, جو اس نے لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کھانے کی بھی غذائیت جو ہے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. ہم لوگ اپنا خیال ہمیشہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھی چیز مل جائے, لیکن باقیوں کا نہیں رکھ رہے ہوتے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری حکومت کی بھی ہے, اور کھانے والے لوگوں کی بھی ہے. ظاہر ہے کنزیومرز جو کنزیوم کر رہے ہیں اس فوڈ کو, ان کی بھی ہے, ان کو بھی اویئر ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوں گے تو ان کے لیے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو انسٹنٹ اثر نہیں نظر آتا, ہم لوگوں کو نہیں نظر آتا کہ ہمیں کون سی بیماری ہو رہی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں بیماریاں سامنے نظر آتی ہیں تو پھر وہ آگے آگے بڑھتی ہی جاتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بہت سی ایسی جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان کا سبب بھی بنتی ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلے پروگرام میں جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.